बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, मुल्क के लिए खुसूस दुआ करें, ख़ास तौर पर सैलाब ज़दगान के लिए जो हालात हम देख रहे हैं जी, खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे, 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी। तो आज की खबरों की तरफ चलते हैं। पहली खबर है, वासा का 75.5 करोड़ का बजट मंजूर। शहर के हर घर में वाटर मीटर लगाने का फैसला किया गया है। LDA का गुलबर्ग को पेरिस बनाने का मंसूबा। डेवलपमेंट प्लान की लागत 3 से 8 अरब तक पहुंच गई। रिक्शा खराब, बेरोजगारी, कर्ज का अजाब, घरेलू हालात दिल बर्दाश्ता। और लाहौर के बेहंगम ट्रैफिक प्लान से बचाने का क्या फैसला किया गया है, प्रोग्राम में ये भी हम शामिल करेंगे। दिल परेशान हो जाता है जी इस तरह की खबरें सुनकर। खैर, इसकी तरफ भी आएंगे। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। वाटर मीटर लगाने का हर घर में फैसला कर लिया गया। मुझे याद है हमारे बचपन में घर में लगा हुआ था पानी का मीटर, वो मुसलसल ऐसे घूम ही रहा होता था। अच्छा चले बात कर लेते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राउदिल शाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो हमारे बचपन की मैं बात करी थी। राउद साहब, पानी का मीटर लगा हुआ था आपके घर? मेरे बचपन की बात कह लेते हैं वैसे बाय द वे। अच्छा, मैं अपने बचपन की बात लाइटर नोट पे था, मजाक। खबर की तरफ राव साहब, तो वो हैंड पंप वाले दौर की बात ये जी लाइटर नोट पे ऐसी भी कोई हंसी मजाक कर लें तो अच्छा वक्त गुजर जाता है। चलें जी, पहली खबर। पुराने नहीं है हंसी, मतलब राव साहब, आपको कौन कहता है अपनी पुरानी तस्वीरें आप फेसबुक पे शेयर करें? हम तो फिर वहां से अंदाजे लगा लेते हैं। चलिए जी, खबर की तरफ आ जाए। ब्लैक एंड व्हाइट दौर की। देखिए कह कौन रहा है, आप अंदाजा लगे। चलिए अच्छा, गुजारिश ये है कि वासा का मीटर के हवाले से ना बड़ी मरतबा ये फैसला हुआ है। वैसे जो आपने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि वो ज़रूर थे मीटर और उसके मुताबिक चार्ज होता था। और आपने ये जो अब फिक्स के चक्कर में आपने किया है 5 मरले के घर का, 1 कनाल के घर का, आप मतलब अंदाज़ा लगाएं कि पानी ज़ेरे ज़मीन पानी कौन सा कोई आपके ख़रीद के कोई आपको देना पड़ता है। सर्विसेज की मद में आपने ट्यूबवेल्स लगाए, लेकिन उसमें एक नुकसान ये भी रहा है कि पानी का ज़िया बहुत, वैसे हमने बहसियत हम अगर शहरी भी बात करें, बहसियत कौम भी बात करें, तो पानी की जो ज़िया है उसको आज भी हम उस पर उस तरह से काबू नहीं पा सके, क्योंकि बहुत सारे शहर दुनिया में ऐसे हैं जो खुश्क साली का शिकार हुए हैं, और सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने ख्याल नहीं किया कि पानी की अहमियत क्या है और पानी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो अच्छा है अगर ये वाटर मीटर लग जाएं, तो जितना कोई पानी इस्तेमाल करेगा उसी के मुताबिक उसको, वैसे बाय द वे भी होंगे। देखिए, हम बिजली सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप ये बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारा पानी ही ज़ेरे ज़मीन इस्तेमाल करके और हमें ही वो 50-60 रुपए की हाफ लीटर की जो बोतल है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी मालियत मैक्सिमम 10 रुपये से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। लेकिन कोई रेगुलेट, कोई ऐसा नहीं है। होता क्या है कि ये बड़ी कंपनीज जो हैं, ये जब कभी कोई केस आता है, मैं मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, और फिर बड़े जो वकला है जिनकी 5-5, 10-10 करोड़ से कम फ़ीस नहीं है, ये उनको कोर्ट में ले जाते हैं। माजी में एतजाज़ अहसन साहब ने डिफेंड किया कि जी पानी की ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा ख़र्चा आता है, पानी को शायद निकालने में या साफ़ करने में उतना ख़र्चा नहीं आता। तो जितना भी ख़र्चा है, लेकिन अब अगर आप देखें कि इसको 10 से 15 रुपये तक क्या गवर्नमेंट ने कोई फ़िक्स किया है, और फिर इसी रविश को बरकरार रखे हुए जो गली गली करिया करिया हम देखते हैं कि यूनिट्स लग चुके हैं पानी को साफ़ करके और फ़रोख्त करने में। वो बस बोतल पैक की उनकी कॉस्ट मैक्सिमम यही 7 से 8 रुपये होती है, लेकिन उस पर वो 50 रुपये। कौन सा कारोबार है जिस पर आप 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हासिल करें? तो इसको देखना होगा। आपको घरेलू सार्फिन के बजाय अगर इस कमर्शियल इस्तेमाल को आप नकेल डाल लें तो मेरा ख्याल है इससे कहीं ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ना ही आपको
کوئی یہ جو آئے روز کوئی نہ کوئی نئی پالیسی ہم دیکھتے ہیں واسا کے حوالے سے، وہ آپ کو نظر آئے گی. کبھی فکس چارجز کے نام پہ، اب میٹر چارجز. ٹھیک ہے، ایک تو چیز ہے کہ راؤ صاحب اس سے ہم اگری کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. دیکھیں پانی بچے گا تو ہماری آنے والی نسلیں استعمال کر سکیں گی. اس سے کم از کم جو فائدہ ہونے والا وہ یہ ہے کہ پانی کا ضیاع کم از کم ضرور رکے گا. اگر واٹر یعنی پتہ ہوگا سب کو کہ جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی. اور آج تو پانی کے ساتھ آپ بجلی نہیں ہے تو پانی بھی نہیں آپ کو ملے گا. یہ صورتحال ہو چکی ہوئی ہے. میں آپ جو بات کر رہی ہیں آج سے محض 15 سے 20 سال پہلے آپ کو شاید موٹر کا اتنا استعمال نہیں کرنا پڑتا تھا اپنے، اور پانی کی فراوانی بھی بہترین تھی. اور اگر 20 سال پہلے چلے جائیں تو دوسری منزل پہ پانی، یہ سرکاری پانی کا جو واٹر سپلائی لائن ہے اس کے ذریعے ہی آتا تھا اور بہترین. تو ہم نے کیا کہ ہم نے وہ سڑکیں بھی خراب کی ہیں اپنی. اور مجھے یاد ہے کہ ہماری گلی میں ایک صاحب وہ پانی بہت زیادہ چھڑکاؤ صبح شروع ہوتے تھے اور 3-4 گھنٹے وہ نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ 2-3 گھنٹے انہوں نے پانی. تو میں نے ان سے کہا کہ پانی ختم ہو جائے گا اس طرح، اور صاحب علم آدمی. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہماری زندگی میں نہیں ختم ہوگا. اب اس طرح کی سوچ ہے لوگوں میں کہ شاید ہماری، اور نارملی اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑا لیں نا تو صفائی کے لیے دیکھیں ملازمات اس طرح کام کر رہی ہے، کپڑے دھو رہے ہیں. پانی کھلا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا پانی کی آپ کو ڈبل کاسٹ پڑتی ہے. ایک تو فکس چارجز کے نام پہ، دوسرا پانی آپ نے اگر سٹور کرنا اپنے واٹر ٹینک میں تو آپ وہ بجلی کے بغیر کر نہیں سکتے. اور اگر آپ کنزیوم کریں تو پنکھوں سے زیادہ موٹر کا بل آتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ دو چیزیں اس پہ خرچ ہو رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر واٹر سپلائی لائنز کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ، چونکہ بہت سارے ایریاز ہیں لاہور شہر کے جہاں پر واٹر سپلائی لائنز بوسیدہ ہو چکی ہوئی ہیں، اور آپ کو اکثر اپنی سکرین پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ نہ مساجد میں اس سے محفوظ ہیں، مساجد میں بھی وہ سیوریج ملا پانی اکثر رپورٹ ہوتا ہے. ہو چکا ہے. اور بہت ساری ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر اس طرح کی شکایت ہے. عرفان صاحب پروڈیوسر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی مہمان ہی ہیں تو پلیز بالکل آپ یہ باتیں ختم ہوں گی تو پھر کوئی بات کریں گے. اب دیکھیں اس خبر کے مطابق واسا نے 75 ارب 5 کروڑ روپے کا بجٹ اس کے اوپر منظور کیا ہے. اور اس میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر گھر کی سسٹم جو ہے، یعنی کہ وہ ہر گھر کے اندر اس کو کہا جاتا تھا کہ اپنا واٹر ٹینک بنائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی جو ڈرینیج ڈیفرنٹ چیز ہے. عرفان بھائی گھر کی ڈیفرنٹ چیز ہے، گھر کی گھروں کے باہر بنائی جاتی ہے جس میں گندا پانی ہے، اس میں وہ گندا سیوریج کا پانی ہے، وہ بھی واٹر ٹینک ہی کھلاتا ہے. اس کو جو ہے وہ آپ ڈرینیج کے اندر پھینک سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں صرف یہ بات کروں گا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جو افریقہ کے اندر صحرا ہیں، صحرا کو بچانے کے لیے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹپس بنائے گئے مون کی شکل میں، چاند کی شکل میں، آدھے چاند کی شکل میں. اس سے یہ ہوا کہ صحرا کا جو کٹاؤ تھا، جو گرین ایریا کو ختم کر رہا تھا، اس کو روک لیا گیا. اور اس پہ پیسوں کی جو اگر لاگت ہے اس سے بہت کم پیسے لگے، اور پورا علاقہ جو تھا، ریگستان جو تھا، وہ ایک جنگل کی صورت میں 5 سے 10 سال میں اس کو بنا لیا گیا. یہ 75 ارب روپے صرف میٹر لگانے کے لیے آپ جو ہیں وہ استعمال ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف میٹر نہیں لگے گا، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ جو علاقے ہیں ان کو پہلے اکھاڑا جائے گا، سڑکیں اکھاڑی جائیں گی، وہاں سے جو پائپ لائن ہے اس کو دوبارہ سے ڈالا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ یہ میٹر لگوا لیں. اچھا یہ اس سے یہ 75 ارب نہیں ہوں گے، یہ 150 ارب پہ چلا جائے گا. یہ تو 75 ارب پہ تو صرف ابھی شاید اس کے اوپر میٹر اور باقی چیزوں کے اوپر لگانے کے لیے، لیکن اس سے جو نقصان ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. حکومت کی طرف سے جو کرنے والے کام ہیں، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ لوگ جو پانی کا ضیاع کرتے ہیں، لیکن حکومت جو پانی کا ضیاع کرتی رہی ہے کہ ہمارے ٹیوب ویلز کے اوپر جنریٹر کی مدد سے پانی ایکسٹرا آرز کے اندر نکالا جاتا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پانی جو نکالنے کے لیے اور پانی کا ضیاع کرنے کے لیے حکومت اقدامات کرنے کے لیے کرتی رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. پانی کے جو آپ کے جو نیچے ذخائر ہیں اس کو آپ نے بوسٹ کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے. کچھ جگہ کے اوپر آپ نے کیے لیکن اس سے بھی اثرات نہیں ملے. لیکن یہ 75 ارب روپیہ اگر ان پروجیکٹس کے اوپر لگایا جائے کہ زیر زمین پانی جو پنجاب میں ختم ہو گیا، خصوصی طور پہ لاہور کی اگر ہم بات کریں، لاہور ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ابھی بھی پانی 300 سے 400 فٹ جو ہے اس میں بھی پانی آپ کو ٹھیک نہیں مل رہا. ایسے ہی ہے. آپ کو
میں وہی بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ کے سرکاری جو لگے ہوتے ہیں ٹیوب ویل یہ 800 یا 1200 کے قریب جو ہیں وہ جا کے گہرائی میں پھر جا کے پانی نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا حجم زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے. لیکن گھریلو صارف کے لیے یہ 600-700 کے قریب جو ہے وہ مور دین انف ہے, وہاں پہ پانی آیا تھا, یعنی کہ 600-700 گہرائی میں چلا گیا. اور اس کا واٹر لیول جو ہے ہر سال جو ہے وہ 5% مزید ڈاؤن جاتا جا رہا ہے. تو یہ ایک الارمنگ کنڈیشن ہے. اس کو بچانے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. آپ میٹر لگائیں اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زیر زمین پانی ہے اس کو بچانے کے لیے حکومتی سطح پہ آپ وہ کام نہیں کر سکتی. راؤ صاحب میں وہ کام نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا. آپ کے پاس ایکسپرٹ ہے, آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ کے پاس پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ ساری چیزیں آپ ان کے اوپر لگائیں تاکہ آپ کا ایک انوائرمنٹ کا جو ایشوز ہیں پوری دنیا کے اندر اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکے اور زیر زمین جو پانی کی کمی ہے سب کرنے والے کام ہے. ادروائز بعد میں جو ہے ہم پچھتائیں گے. واٹر ٹیبل نیچے کیوں گیا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریور تھا وہ ڈرائی ہوا, ختم ہو گیا. وہ کوئی واٹر ریزروائر جو ہے وہ شہر کے قریب ہے نہیں. آپ نے 2 پلان کیے تھے, ایک سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جس سے آپ نے 500 ٹیوب ویلز کے قریب آپ نے پانی جو ہے وہ یعنی وہ آپ نے فراہم کرنا تھا, اور دوسرا آپ نے بابو صاحب پر لگانا تھا جس کی خبر شاید ڈے بیفور یسٹرڈے آئی ہے. اچھی خبر ہے کہ جو پانی ویسٹ والا پانی ہے اس کو صاف کر کے آپ نے راوی میں پھینکنا ہے. یعنی یہ ایک سرکل تھا جس کو آپ نے پورا کرنا تھا. لیکن پچھلے 2017 میں عرفان صاحب اس کی تمام فیزیبلٹیز سب کچھ کمپلیٹ تھا, لینڈ ایکوزیشن ہو چکی تھی, پیسے رکھے جا چکے تھے. زمین کام تھا نا نہیں عرفان صاحب, یہ جو سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا یہ سائفن کے قریب لگنا تھا. اس نے آپ کے 500 ٹیوب ویلز کو بند کرنا تھا اور آپ کو بجلی کا خرچہ کم ہونا تھا اور آپ کے صاف پانی آپ کا آنا تھا آپ کی واٹر سپلائی لائنز میں. وہ نہیں آ سکا. آپ نے اس کے بعد آپ نے صاف کر کے پانی جو ویسٹ واٹر ہے وہ دریا میں واپس پھینکنا تھا, آپ وہ بھی نہیں کر سکے. اب اچھی خبر ہے, اللہ کرے کہ یہ جلد از جلد اس پہ ایگزیکیوٹ کیونکہ اس کا فائدہ جو ہے ان دی لانگ رن آپ کو پہنچے گا. بظاہر تو نظر نہیں آئے گا لیکن ضرور اس کا فائدہ یہی وجہ ہے کہ حکومتیں اس کے اوپر زیادہ کام نہیں کرتی کیونکہ وہ فوری طور پہ آپ کو نظر نہیں آتا. بظاہر نظر نہیں آتا نا. بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا جی, لاگت 3 سے 8 ارب تک پہنچ گئے. گلبرگ ڈیولپمنٹ پلان ہے, یعنی صرف گلبرگ کو ڈیولپ کیا جانا ہے. قصوری روڈ, نور جہان روڈ سمیت 60 فٹ چوڑی تمام سڑکیں شامل ہوں گی. 15 مین شاہراہوں کی شمولیت سے منصوبے میں 5 ارب کا مزید اضافہ ہوگا. فائدہ کیا ہوگا راؤ صاحب؟ اچھا, یہ آپ گلبرگ میں کبھی جائیں نا تو آپ کو مختلف شاہراہوں پہ نا انہوں نے جو فٹ پاتھ ہیں ان کو تھوڑا وائڈ کر کے, فٹ پاتھ پہلے ہی موجود تھے لیکن چوڑے کم تھے, ان کو تھوڑا چوڑا گیا, یعنی واک ویز بنائے ہیں. اگر آپ مین بولیوارڈ کی بالکل بیک سڑک پہ کبھی وہ آبزرو کریں تو, لیکن وہ عرفان صاحب بنائے تو واک ویز ہیں لیکن وہاں پہ گاڑیاں پارک کی جا رہی ہیں. ایسے ہی اچھا, اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایل ڈی اے, میں تو حیران ہوں پتہ نہیں کب ایل ڈی اے جو ہے وہ کوئی کام فنش کرے گی. ایل ڈی اے جب سے ایل ڈی اے آئی ہے, اور اگر آپ پچھلے 20 سالوں کا بجٹ دیکھ لیں عرفان صاحب تو بلوچستان کے برابر بجٹ صرف آپ کو گلبرگ کے ایریاز میں ایکسپینڈ جو وہاں پہ خرچ کیا گیا آپ کو نظر آئے گا. ایک صوبے کے برابر بجٹ اگر آپ بلکہ آپ 10 سال کا بجٹ نکالیں, لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کام نہیں ختم ہوتے, یا یہ کرنا نہیں چاہتے, یا ان کو آئی ڈونٹ نو کہ ان کی اتنی ناقص پلاننگ ہوتی ہے کہ اچھی خاصی چیزیں بنا کے اور پھر اکھاڑتے ہیں, پھر بناتے ہیں ایک ہی جگہ پہ. منسٹر لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے تو پتہ چلا کہ اس نے بتایا کہ یہ جو آپ کے پاس کام ہوتا ہے اکھاڑ کے سڑکیں دوبارہ بنائی جاتی ہیں. شادرہ نے تو پسماندہ رہنا ہی رہنا ہے, کانا نے تو پسماندہ رہنا ہی رہنا ہے, نشتر کالونی نے تو پسماندہ رہنا ہی رہنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا پلان کیا جاتا ہے. اور چلیں کر لیں. اب مجھے بتائیں, آپ ایم ایم عالم روڈ کو کب سے سن رہے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ وائرنگ کرنی ہے؟ سالوں سے. یہ دفتر ہمارا جیل روڈ پہ تھا, یہ تب کی بات ہے. اب آپ دیکھ لیں کتنے سال گزرے گئے اور آج تک وہ نہیں ہوا. اور آپ دیکھ لیں ایم ایم عالم روڈ کو انہوں نے بنانا تھا وہ ایک آئیڈیل روڈ, جس طرح سے وہ ماڈل روڈ کے طور پہ کہہ لیں کہ اس کے بہترین واک ویز, اور وہاں پہ جا کے دیکھ لیں فٹ پاتھوں کی جو حالات ہیں. تو بجٹ
کوئی نہیں, یہ اچھا، 8 ارب خبر سے میں یہ بھی, لکھا ہے منصوبے اگر سے اس شہری 8 ارب سے بھی بجٹ کے ساتھ ساتھ عرفان صاحب ایک منٹ, اب آپ بتا اگر رہے ہیں 8 ارب سے بھی یہ کر لینا تو چلو نہیں, میرے اللہ سوال کرے کا کہ جواب آئندہ دیتے دوبارہ نہیں. شہری علاقوں میں کون سی سہولیات مل جائیں گی لوگوں کو, ذرا اس پہ روشنی ڈال اصل دیں. میں اس کو وہ کرنا تو یہی چاہ رہے ہیں کہ گلبرگ کا جو ایریا ہے خاص طور پر چونکہ سینٹر آف دا سٹی ہے اور اس کو ایک لاہور کی ایک بہتر تصویر اور بہتر تشخص کے لیے اس پر کام کیا جا رہا ہے. لیکن کیا کریں گے آپ, سڑک بنا دیں, فٹ پاتھ بنا دیں اور اوپر لٹکتی تاریں ہیں, ان کا کیا کریں گے؟ لٹکتی تاریں راؤ صاحب یہ دیکھیں یہ ایشوز تو چلتے رہیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ 8 ارب روپے کی لاگت سے یہ صرف گلبرگ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو آلریڈی ڈیولپ ہے. ہم وہی بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارا شادرہ جو ہے, ہمارا شالم مارکیٹ کا جو ایریا ہے, ہمارا بھاٹی چوک جو ہے, ہمارا یہ بابو صابو کا علاقہ جو ہے, ہمارا شالامار کا علاقہ ہے, ہمارا باغبان پورے کا علاقہ ہے, یہ علاقے بھی یہاں پہ بھی لاہوریے بستے ہیں. یہ بھی علاقہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے سائے میں کام کر رہا ہے. یہاں پہ بھی لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت کبھی اس طرف بھی توجہ دے گی. ابھی حکومت کی طرف سے جو پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں آپ ان کی حالت زار دیکھ لیں, برسات کس قدر جو ہے وہ خطرناک ہوئی, اور ہمارے جو جتنے بھی پروجیکٹ تھے جو انڈر گراؤنڈ, جو راؤ صاحب بڑی اس کی تعریفیں کرتے تھے کہ پنجاب حکومت 80 ارب روپے کے ساتھ جو ہے اس سے وہ فرق تو ایک پڑا ہے پروجیکٹ کام کر رہی ہے. آپ خود ہی کل کہہ رہے تھے کہ یار بڑی بات ہے راؤ صاحب پانی, میں نے نہیں آپ سے کہا, آپ کل ہی کل بات کر رہے تھے, میری آپ سے کوئی کل اس سے تو فرق میری پڑا ہے, ملاقات ہی نہیں ہوئی. اس سے فرق پڑا ہے. آپ دیکھیں اس طرح نہ کریں, میں بھی بعد میں تردید دوں گا تو آپ اچھا نہیں ہے. آپ جو ہے آپ سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی کل, اور یہ جو پروجیکٹ ہے دیکھیں یہ جو کل سے مراد دیو, میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے ابھی بھی آپ دیکھیں وہ تمام سڑکیں وہاں پہ کیا بری حالت ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ابھی تک جو ہے وہ سیوریج کا سسٹم چالو نہیں کیا جا سکا, کئی جگہوں کے اوپر کام روک دیا گیا ہے کیونکہ برسات ہے, برسات میں کام نہیں ہو سکتا. اب 8 ارب روپے سے آپ صرف یہ گلبرگ کر رہے ہیں, تو پلیز جو پروجیکٹ آپ نے شروع کروائے ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیں. میں ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ پروجیکٹ حکومت کی طرف سے بہت سے شروع کیے گئے, بہت سے اعلانات کیے گئے. وہ 88 کے قریب جو پروجیکٹ تھے, جو انیشیٹو تھے, ان کا بہت واویلا کیا گیا, اخباروں میں اشتہار دیے گئے, بڑا کچھ کیا گیا. لیکن اس میں سے آپ 50% کے آپ کے پروجیکٹ ایسے ہیں جو صرف اخباری تشہیر اور جو بینرز اور فلیکسز کی حد تک رہے. اس سے آگے جو ایک دفعہ فوٹو سیشن ہوا, اشتہارات اخبارات میں بھی آئے, ٹی وی میں بھی آئے, سوشل میڈیا میں بڑی کمپین کی گئی. اس کے بعد کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ یہ آپ کو ایک گلبرگ کے اوپر ایک واضح مثال ہے, جو آپ نے بائکر لین بنائی, اس کا کیا حال ہے آپ خود دیکھ لیں. آپ اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, انڈر پاس سے بھی گزارا جا رہا ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہیں آپ بہت اچھے ہوتے ہیں. حکومت عوام کا پیسہ عوام کے اوپر لگا رہی ہوتی ہے, لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو پیسے صرف کر رہے ہیں کیا وہ عوام تک اس کا جو ہے وہ ثمرات پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں, یا عوام کے لیے وہ مزید اذیت کا باعث بن رہے ہیں, یا عوام کو دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارا 14 کروڑ روپے کا صرف جو پیسوں سے یہاں پہ رنگ کروا دیا گیا تھا بائکر لین پہ, وہ پہلی بارش نہ جھیل سکا اور وہ اڑ گیا, اور اس کے بعد وہ پوری بائکر لین ہی ختم ہوتی ہوئی نظر آ گئی. وہ ایک بائکر لین تھی, اب 4 بائکر لین تقریباً ہو گئی ہیں, اور نہ وہاں پہ گاڑی چلانا مشکل ہے, آسان ہے. اگر کوئی وہاں پہ جو گدھا ریڑھی آ گئی تو اس کے بعد تو آپ سوچیں بھی نہ کہ اس روڈ سے آپ کراس کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ آپ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر لگا رہے ہیں, بہت اچھی چیز, لیکن ان کو اکاؤنٹیبل بھی کریں, جگہوں پر بھی گنی چنی جگہوں پہ نہ لگائیں. پورے لاہور میں, پورے پنجاب کے آپ نے جس بھی پروجیکٹ کا آغاز کرنے آپ جیل روڈ سے کر دیتے ہیں, مال روڈ سے کر دیتے ہیں. دیکھیں یہی 2-3 سڑکیں ہمیں نظر آتی ہیں, ہمیں مال روڈ نظر آتا ہے, ہمیں جیل روڈ نظر آتا ہے, ہمیں کنال روڈ نظر آتا ہے, ہمیں فیروزپور روڈ نظر آتا ہے. یہ 4-5 آپ کے پاس مین 4 آئے ہیں, باقی کچھ بھی نہیں ہے. میں کئی ایسے پروجیکٹ جانتا ہوں وہ صرف انہی روڈز کے اوپر ہیں, صرف انہی روڈز کے اوپر متواتر سے ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی انہی روڈ کو اکھاڑ کے دوبارہ سے بنایا ری پیچ کیا جا رہا ہوتا ہے, نیا بنایا جا رہا ہوتا ہے. باقی شہر میں باقی شہر کیا آپ کا نہیں ہے, باقی شہر کیا وہ بھارتی پنجاب کے انڈر آتا ہے, وہ اس کے اوپر کام کریں گے. آپ لوگوں نے کام کرنا ہے, آپ لوگوں نے ووٹ لے کے آئے تو اس کے اوپر کافی دیر سے ہم بریک کے بعد آئیں گے.
वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ आम आवाम के मसाइल की तरफ आ जाते हैं। हालात से तंग रिक्शा ड्राइवर बिजली के पोल पर चढ़ गया। मोहम्मद नवाज अरफा टावर के सामने हाई वोल्टेज खंबे पर जा बैठा। लेस्को को सप्लाई मुअत्तल करना पड़ी। वो मनाजिर आप देखें, परेशान हो जाता है बंदा कि कोई ऐसे भी कर सकता है। रेस्क्यू करने के बाद पुलिस इस बंदे को जी थाने ले गई। आप देखें कि लोग जो हैं हाथ जोड़ के उसको कह रहे हैं कि नीचे आ जाओ। इरफान मलिक साहब, देखें ये अच्छा बीवी और बच्चे भी वहाँ पे थे जी? बिल्कुल, ये बाद में बुला लिए गए ना, वो पहले नहीं थे, ये बाद में आए लोग। और ये हुआ इस तरह कि ये एक रिक्शा ड्राइवर है बेचारा। अच्छा, इसके रिक्शे के चलान भी बहुत हो रहे हैं, इसकी डेफिनेटली ये वायलेशन करता होगा तो चलान हो रहे होंगे। लेकिन हालात जो हैं, घरेलू हालात और महंगाई, उससे तंग आकर फिर कभी कोई रिक्शा ड्राइवर भी कराता है, मोटरसाइकिल सवार। हाँ। अब देखें लाहौर शहर जो है, लाहौर शहर में जब ये सेफ सिटी अथॉरिटी बनाया गया था तो मुझे याद है कि उस वक्त के अफसरान जो थे वो हमें बताते थे कि इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं और वो देखने के लिए वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लगती थी कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि वो कोई चोर डाकू जो है उसके घर तक पहुंच जाएगा। पुलिस इतनी एक्टिव हो जाएगी कि वो आप सोच नहीं सकेंगे कि वो सारी चीज़ों के साथ साथ एक छोटा सा उसका कंपाउंड बताया जाता था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है ये भी उसमें की जाएगी। अब वो सारे काम पसे पुष्ट डालकर सिर्फ एक काम के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि हमने यहाँ से पैसा कमाना है। पैसा हमने किस तरह कमाना है? हमने चलान जो हैं वो डबल कर दिए, हमने चलान जो नहीं पे कर रहा हमने उसकी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें पकड़ के थानों में बंद करना शुरू कर दी। हमसे जो हेलमेट की पाबंदी जो है वो उसके ऊपर नहीं करवाई गई तो हमने कहा कि अब मोटरसाइकिल सवारों के चलान कर दें। हमसे वन वे कंट्रोल नहीं हुआ तो हमने कहा इसके चलान 2000 है, अगर 2000 पे भी नहीं कंट्रोल हुआ तो हमने कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको बंद कर दें। हमारे पास सलूशन ही कोई नहीं है। हमने इन लोगों के चलान तो हमने बढ़ा दिए, हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि आपको अवेयरनेस के लिए हम कोई इकदाम भी करें, हम इन लोगों के लिए बेहतरी के लिए भी कोई चीज़ कर दें। अगर रिक्शा ड्राइवर उसके दिन में एक दो चलान हो रहा है तो उसको हम साथ में काउंसलिंग भी करें कि भाई ये चलान आपका इस वजह से हुआ है। लोगों की आप काउंसलिंग कर देंगे? देखें ये काम इन डिपार्टमेंट का है, हर घर का मसला है। पेज पे आप देख लें, हर घर का चीजों पर नजर डाल लें, जो मसला क्रिएट करेंगे ना, बुनियादी मसाइल की वजह क्या है? महंगाई है, हम वही बात, घरेलू झगड़े इस वजह से हम वही बात कर रहे हैं। आपके रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, या तो आप ये सारी चीजें अपनी आपकी महंगाई कंट्रोल होगी हो, आपके सारे मामला बहुत अच्छे चल रहे हो तो उसके बाद आप हैवी फाइन करें, जैसे दुबई में होता है, जैसे यूरोप में होता है। लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे महंगाई भी नहीं है, यहाँ पे हमारे साथ कोई ज्यादती भी नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप किसी के बारे में ट्रैफिक वार्डन ने आपको रोका तो फौरी तौर पे वो या तो अपना वायरलेस आपके सर में मार देगा या कोई आपको जो है फौरी तौर पे गिरफ्तार करवा देगा। यहाँ पे तो इस तरह के हालात हैं। आप पहले बाकी चीज़ें ठीक कर लें, उसके बाद आप लोगों की जेबों में डाके मारने जो हैं वो ठीक है आप कर लें। अब 11 अरब रुपया पंजाब से सिर्फ रेवेन्यू चलान की मद में जनरेट किया जा रहा है। और जो डिपार्टमेंट जिनका काम है रेवेन्यू जनरेट करना, उनका मेरा ख्याल 5 बिलियन भी नहीं है। वो भी बहुत कर रहे हैं। ये टैक्स के पैसे इसी तरह बढ़ते हैं कि यही टैक्स होते हैं कि आपका चलान हो गया है तो वो सरकार के खाते में चला गया और सरकार ने उसको जो है वो अपने पास रख लिया और उसके जो है पैसे बढ़ाकर और अपना जो है वो पैसे बढ़ाते रहे। इसमें भी ये वाक़या हुआ, इस बंदे को कुछ 4-5 घंटे लगे। ये शख्स जो है वो खंबे के ऊपर चढ़ा, उसके बाद लेस्को को तमाम जो अपनी हाई वोल्टेज वहाँ पे, आप ये देखें कि कितना बड़ा खतरा है कि लेस्को ने पीछे से बिजली बंद की, हाई वोल्टेज। और ये बेन चारा माल्डोन मैडम नवाज शरीफ के घर जो है मैडम मरियम शहबाज हैं या शहबाज शरीफ हैं, उनके घर के सामने से, घर से ये चीज़ें सारी नज़र आ रही होंगी क्योंकि ये खंबा बिल्कुल उनके घर के पास है नहीं, लेकिन उन्होंने देखी होगी। मैं कह रहा हूँ घर से ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ये जो मोहम्मद नवाज था, ये बुनियादी तौर पर तो इसने माशरे के जो हमारे माशरती मसाइल हैं या समाजी मसाइल हैं उनकी अक्कासी की है अपने इस कंडक्ट के तहत, क्योंकि तस्वीर बड़ी मुख्तलिफ है। अगर आप देखें कि एक घर में जो हालात इसके हैं, ये अगर सही डेटा आप इकट्ठा करें तो आपको 70% लोगों के मसाइल इसी तरह के नज़र आएंगे। लेकिन कुछ बोल पड़ते हैं
زیادہ تر خاموش رہ کے کچھ سہ خودکشی لیتے کر لیتے ہیں. صحیح کہہ رہے لیکن یہ واقعات بھی اور لڑائی جھگڑے تو روٹین بن گئی. اس کے لیے حکومتوں نے وعدے تو بہت کیے لیکن جو ان کے کرنے کے کام تھے وہ انہوں نے نہیں کیے. ان کے کیولکیڈز اب دیکھیں اگر حکمرانوں کے آپ کیولکیڈز دیکھیں ان کے اخراجات کو اگر آپ دیکھیں تو ان اخراجات کی نسبت مثال کے طور پہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ ہے آج بھی ایک طرف تو کفایت چاری کی مہم ہے تو دوسری طرف اس کے اخراجات میں اضافہ کیا گیا ہے اور یہ کہہ کر اور صرف فیول کی مد میں دوبارہ سے یہ بات کرنی پڑے گی 225 ارب روپے سے زائد کے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور مفت بجلی کے یونٹس دینے کی مد میں آپ تقریباً 500 ارب روپے تک خرچ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ پیسہ سارا ان لوگوں پہ خرچ ہوتا ہے جو کہ ویل آف ہیں, جو کہ صاحب حیثیت ہیں, جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. لوگ صاحب حیثیت نہیں تھے وہ یہیں سے آگے پھر بعد میں صاحب حیثیت ہوئے. اچھا عرفان ایسے لوگ بھی ہیں. عرفان بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ یہ لوگ حکومتوں میں آئے ان سیٹوں کے اوپر آئے اس کے بعد وہ صاحب حیثیت بن گئے. آپ نے کبھی کوئی ایسا پائلٹ پروجیکٹ نہیں دیکھا ہوگا جس کے تحت کہ ان لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے حکومتوں نے کوئی کوشش کی ہو. اب جو بھی پروجیکٹس آتے ہیں وہ میکسیمم اب یہ گورنمنٹ کے جو مختلف انیشیٹیو ہیں یہ میرا خیال ہے 0.5% بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ ٹیکل نہیں کر پاتے. کاروبار میں آسانی جتنی زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کو اور زیادہ ترویج دینا ہوگی جو کہ روزگار کی فراہمی کا سبب بنے. بے روزگاری مسائل یہ 70% تک لوگوں کے مسائل ہیں. لیکن علی رامے کی خبر ہے مہنگائی اور پینشن اصلاحات کے خلاف ملازمین کا احتجاج. ملازمین کا احتجاج یہ ظاہر ہے ملازمین کا احتجاج. اچھا دوسرا مجھے یہ بتا دیں یہاں پر خبر میرے سامنے ہے جی برائلر گوشت کی قیمت میں اضافہ, دودھ دہی کی قیمتوں میں اضافہ. پیرا کیا کر رہی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پیرا کی آپ کو میں چھوٹی سی میں آپ کو میں پیرا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. تھوڑے دن پہلے یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے ہمارے ایک دوست کی گاڑی جو ہے وہ ناکے پہ روک لی گئی. اس نے مجھے کال کی, وہ بندہ لاہور میں رہنے والا, اتنا زیادہ جو ہے سوشل نیٹ ورک نہیں تھا اس کا. اس نے کال کی کہ جی ہماری گاڑی جو ہے وہ ایک فورس نے روک لی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ بند کروائیں گے, ہم چلان ہوگا یہ ہوگا. ریزن میں نے پوچھی, میں نے کہا یار بات کروا دو کسی سے. ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی, میں نے کہا آپ پولیس سے ہیں ناکے سے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم ناکے سے نہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ پولیس اسٹیشن سے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم پولیس اسٹیشن سے نہیں. اچھا اب میں نے اچانک ان سے پوچھ لیا کہ آپ کہیں پیرا سے تو نہیں؟ اب پیرا کا کیا کام ہے کہ ایک ٹینٹڈ گلاس گاڑی جو ہے وہ اس کے اوریجنل ٹینٹڈ ہیں, وہ اس کے ایسے نہیں ہے کہ اس نے خود کیے ہوں, کمپنی فٹڈ اس کے ٹینٹڈ گلاسز ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نہیں جی تمہارا چلان ہوگا. اس نے وہاں پہ پیسے دیے میری بات کرنے کے باوجود. اس نے پیسے, یہی تو بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے یہ کام نہیں ہے. جو کام کرنے والے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ اپنا کام کر کون رہا ہے, یہ دیکھیں یہی وہ کام ہے ان کے کہ جو چکن ہے وہ 595 روپے جو ہے اس سے بڑھا کے 49 روپے اس کے بڑھا دیا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اچھا اب یہ 600 روپے کلو اگر گوشت ہے تو کیا 600 روپے مارکیٹ میں مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. 1600 روپیہ حکومت کی طرف سے مٹن کا ریٹ ہے. کیا حکومت مٹن کا ریٹ مارکیٹ میں دے رہی ہے, فراہم کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی. کیا جو انڈوں کا ریٹ ہے, یہ ویسے کام ہے یہ کام ہے ڈی سی آفس سے جو لسٹ نکلے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کروانا ہے. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی. نہیں فورس کے لوگ نظر ضرور آ رہے ہیں. میں 2-3 مارکیٹ میں گئی ہوں, نظر آ رہے ہیں, کام نہیں کر رہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی مارکیٹ کے باہر آپ کو تجاوزات ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں, کسی مارکیٹ کے باہر آپ کو رانگ پارکنگ نظر آئی جو وہی ہے. آپ کو ریڑیاں ختم ہوتی ہوئی کیا نظر آئیں؟ نہیں نظر آئیں. وہ سلیکٹڈ لوگ, سلیکٹڈ فوٹو سیشن, پولیس ہوئی ہے نا, ان کو سارے پولیس والے نہیں ہیں, سارے 400 کے قریب پولیس اہلکار ہیں. باقی لوگ جو ہیں ان کے لیے نہیں بھرتی کی. ڈی سی آفس اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اطراف میں صرف آپ تجاوزات کا اندازہ آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا پیرا کیا کام کر رہی ہے, گورنمنٹ کتنا کام کر رہی ہے. ریگولیشن صاحب نہیں کرا سکتے تو پیرا نے کیا کرنا ہے, جو ریگولیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے. ہم نے اسپیشلائز فورس بنائی اور اس کو ہم نے بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا اور ہم نے اس کو فلیگ شپ پروگرام کے طور پہ ہم لے کے چلے کہ ہم نے پنجاب ایسا واحد صوبہ ہے جو اپنی فورسز بنا رہا ہے.
فورسز بنا رہی ہیں, آپ کا یہ Forces کام کیا ہے. کر رہی ہیں؟ آپ نے لوگوں کو, ٹھیک ہے اچھی بلا بات وجہ ہے, تنگ لوگوں کو ضرور کر رہی تنخواہیں ہیں. ملنی شروع ہو گئی ہیں, نئے لوگ جن کی بھرتیاں ہوئی ہیں, سرکاری یہ ملازم ہو اچھا گئے, جی. گاڑیاں ان کو مل گئی, ششکے والی موٹر سائیکلیں مل گئی, وہ ساری چیزیں بڑی اچھی چیزیں ہیں, لیکن وہ اور 2000 لوگوں کے لیے نہیں اس ہے. کی کاسٹ عوام نے مسلسل پے کرنی ہے, کرتے رہنا ہے, پے کرتے اب رہنا. جتنا عرصہ تک پیرا موجود ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے ان کو تنخواہیں جاتی رہیں گی, اور تنگ بھی انہوں نے عوام کو مسائل ادھر کے ادھر ہی رہیں گے. اچھا, غریب لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے جی, صرف آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کہیں کھڑے ہو کے کچھ بیچ بھی رہے ہیں کسی بازار میں تو آپ کیوں کھڑے ہیں جی, یہاں سے بھی ہٹتے ہیں. اب وہ بھی تجاوزات کی زد میں آ رہا ہے. یہی تو بات ہے, یہاں پہ ہر قانون, ہر جو ہے وہ چیز جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے, بالکل ایسے ہی, وہ کمزور آدمی کے لیے ہے, اس کو دبانے کے لیے نئی نئی فورسز بھی بنائی جائیں گی, اس کو دبانے کے لیے آپ نئے نئے قوانین بھی بنائیں گے, اس کو سزائیں بھی دیں گے, لیکن جو تگڑا بندہ ہوگا, جو اثر و رسوخ والا ہوگا, اس کا کچھ نہیں ہوگا. آپ کو جیسے پیرا کی مثال میں اس کو آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک جو فوڈ کے میں ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک خاتون آئی تھی, عائشہ شاید ان کا نام تھا, عائشہ ممتاز, ان کی طرف سے بڑے زبردست کام کیے گئے, لیکن جب انہوں نے بڑے بڑے ہوٹلز, بڑے بڑے جو فوڈ چینز, ان کے اوپر ہاتھ ڈالا, اس کے بعد وہ آپ کو نظر نہیں ہے, اس کے بعد آپ کو آج تک نہیں نظر, فوڈ اتھارٹی کے بعد اس کے بعد آپ نے کبھی فوڈ اتھارٹی کو, کبھی ان ہوٹلز, ان فوڈ چین کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا. آپ نے کبھی بڑے بیکری آئٹم جو بیچ رہے ہیں, بڑی بڑی ان کی بیکریز ہیں, چینز ہیں, کبھی ان کو چیک کرتے ہوئے آپ نے پیرا کو دیکھا, فوڈ اتھارٹی کو دیکھا؟ یہی بات ہے, یہ سارے قوانین بنیں گے. جیسے ابھی چند دن پہلے سیمل نے ایک پروگرام کیا, ایک شخص جو اپنے کندھوں پہ رکھ کر وہ شاپنگ بیگ بیچ رہا تھا یا کچھ اس طرح کی چیز بیچ رہا تھا, اس کو پیرا نے پکڑا, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا, اس کو حوالات میں دے دیا. جن لوگوں نے اتنے بڑے پلازے آپ کے جو غیر قانونی جگہوں کے اوپر بنائے ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ پلازے بھی بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ گن مین بھی کھڑے ہیں کہ اگر کوئی ہتھے آیا تو لگ پتا جائے گا. اتنا پیسہ انویسٹ ہوا ہے جین مندر کے آس پاس, اتنا پیسہ انویسٹ ہوا ہے وہاں پہ, خوبصورت وہ بندر کو انہوں نے بڑا زبردست. اچھا, اس کے بعد لیکن اس کے آس پاس باہر ذرا دیکھیں تو آپ کو ریڈیاں تو ریکویسٹ یہ بات شروع ہوئی تھی کہ غریب بندہ رکشہ ڈرائیور کھمبے پر چڑھ گیا, اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ سارے قوانین اس پہ ہیں نا. ہاں, اس کو ان پریشانیوں کا سامنا ہے. تو یہ جو فورسز دھڑا دھڑ بنائی جا رہی ہیں, عام عوام کے مسائل حل ہو جائے تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. ہم بریک کے بعد آئیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. شہر کی ٹریفک کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے جی, اور بے ہنگم ٹریفک کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا ہے. ڈرون ٹیکنالوجی کیا کرے گی؟ عرفان ملک صاحب, دیکھیں راستہ بنا دے گی. دیکھیں حکومت کی طرف سے نا, میں آپ کو بتاؤں, حکومت پنجاب کی طرف سے جب نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب تھے تو انہوں نے سیف سٹی اتھارٹی کو جو ہے انہوں نے ایکسپینڈ کیا. صرف لاہور میں تھی, اس کے بعد انہوں نے 4 نئے اضلاع جو ہے وہاں پہ شامل کیے. انہوں نے کہا کہ ان کو بھی سیف سٹی جیسی طرز کے اوپر ماڈل پہ بنایا جائے. پھر اس کے بعد اس کو پلان میں یہ تھا کہ اس کو پنجاب لیول تک لے کے جائے. وزیر اعلیٰ جب آئیں مریم نواز, انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا کام کیا, اور اس کے لیے 50 ارب روپے جو ہیں یہ ٹوٹل دونوں حکومتوں کی طرف سے اس کے اوپر لگائے گئے کہ پورے پنجاب میں, پوری تحصیلوں میں اس کو جو ہے پھیلا دیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ اس کو ری ویمپ کرنے کے لیے, کیونکہ ٹیکنالوجی آپ دیکھیں, یہ ٹیکنالوجی ہے 2016 کی, وہ ٹیکنالوجی ہے جو اب ختم ہو چکی ہے. اب 2025 ہے, 9 سال پرانی ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی. اس کو ایکسچینج کرنے کے لیے 5 ارب روپے انہوں نے مزید رکھے کہ آپ اپنے سافٹ ویئر چیزیں اپڈیٹ کریں. اب اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بھی یہ ایک چیز ہے کہ اب کیا کریں گے, اب یہ ڈرون منگوا لیے جائیں گے. اب ڈرون یہ کریں گے کہ شہر میں مختلف مقامات کے اوپر اڑتے رہیں گے, نشاندہی کریں گے, نشاندہی کریں گے بس, اور کچھ نہیں انہوں نے کرنا. ٹریفک کھلوائیں گے. دیکھیں, ڈرون نے ٹریفک نہیں کھلوانی. ڈرون وہی کرے گا جو پہلے کیمرے کر رہے تھے. اب اس کے لیے مزید پیسے کیونکہ آگے ہیں, 5 ارب روپے آ گیا ہے, تو اس کے بعد یہ بھی پلان کر لیا گیا, چلیں اب ڈرون بھی لے لیتے ہیں. ڈرون لیے جائیں گے, پھر اس کے لیے آپریٹر رکھے جائیں گے. پھر ڈرون بھی کیا مال روڈ, جیل روڈ, اور جی بالکل, یہ انہی سڑکوں کے لیے یہ, اور پورے آپ سمجھیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ شالم مارکیٹ جو اس وقت چوک کیوں ہے, وہاں پہ ٹریفک کا کیا نظام خراب ہے, باٹی چوک کیوں خراب ہے, وہاں پہ کیا ایشوز ہیں, وہ نہیں آپ کو بتائے گا. وہ آپ کو بتائے گا جو مالٹون لنک روڈ ہے, مالٹون ہے, یہاں پہ ٹریفک کے کیا ایشوز ہیں, وہ آپ کو بتائے گا. سی ایم سیکریٹریٹ جو مال روڈ کے اوپر ہے,
وہاں پہ آپ کو بتائے گا جہاں پر جی آپ کا وہ کہ لگا کیا جی ایشوز روٹ ہیں، لگا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ جہاں پہ آپ کا چیف پروٹوکول جہاں پر ہے وہاں پہ کلیئر ہے راستہ، بالکل راستہ کلیئر ہے. یہ اس کام کے لیے یہ اب 10 جو ہے ڈرون لے کے آئیں گے اور ایک اس ڈرون کو سی ایم صاحبہ کے روٹ کے لیے رکھ دیا جائے گا. بالکل یہ سب انہی کے لیے ہوگا. اگر کسی کے بہت بڑے جو وزیر ہیں یا بہت بڑا بیوروکریٹ ہے اس نے وہاں سے گزرنا ہے تو اس کو بتایا جائے گا سر ادھر نہ جانا ہے، تھے ڈرون نے دسیا کہ آگے نا احتجاج ہو رہا ہے یا راستہ بند ہے ادھر سے نہ جائیے گا. تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ ڈرون جو ہے یہ صرف اسی طرح کام کریں گے جس طرح کیمرہ کرتے ہیں. آلریڈی وہاں پہ کیمرے موجود ہیں، وہی 33 سڑکیں ہیں، وہی 33 پوائنٹس ہیں لاہور کی، 1600 کلومیٹر کا وہی ریڈیس ہے جس کے اوپر یہ کام کریں گے. ٹریفک نہیں کنٹرول ہوگی، ٹریفک وہ نیچے لوگ بیٹھے لوگوں نے کرنی ہے، وہ اسی وارڈن نے کرنی ہے. ہے. وہی وارڈن ہے جن کی تعداد جب شروع ٹریفک پولیس ہوئی تھی تو اس وقت یہ جو 3400 کے قریب تھے. اب وہ گھٹ کر کیونکہ لوگوں کو سزائیں دی گئیں، لوگوں کو برطرف کیا گیا، لوگوں نے خود نوکری چھوڑ دی کہ نہ تو اس میں پروموشن ہے نہ ہمارے کوئی فیوچر ہے. ان لوگوں نے نوکری چھوڑ دیا. وہ 2500 کے قریب وارڈن رہ گیا بعد میں اس میں اتنے بڑے شہر کے لیے، اتنے بڑے شہر کے لیے انہیں کو کہا جائے گا جا کے سڑکیں روکیں. ساتھ ساتھ انہیں کہا جائے گا تسی بھی تن کے چلان، اگر تو روز کے 15 چلان جو ہے وہ ان کو بھی کہا جائے گا کرے. اگر تو یہ ڈرون سیکریٹریٹ کے باہر ہوگا سیکریٹریٹ کے باہر تو نہیں کی انکروچمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر دے گا. سوری وہاں پہ وہ پاسبل ہی نہیں، وہاں پہ وہ نظر نہیں آتا نا. وہاں وہ ایسا تو وہ سیف سٹی کو نظر آتے ہیں، نہ جب چیف سیکرٹری صاحب نکلتے ہیں نہ ان کو نظر آتے ہیں، نہ ڈی سی صاحب کو نظر آتے ہیں، نہ ایڈمنسٹریٹر کو نظر آتے ہیں، کمشنر لاہور کو نظر آتے ہیں. تو ایک ڈرون کچھ کر لے گا. اب جائیں کس طرف؟ اور نہ پیرا کو نظر آتے ہیں. صرف 1 منٹ ہے اور میرے پاس. اب دیکھ لیں کہ دیکھیں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑا ضروری ہے، آپ اس سے کریں بٹ اس کے ثمرات بھی پہنچے چاہیے. راؤ صاحب وائنڈ اپ کا کہا جا رہا ہے جی. تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ابھی ایک بریک لیں گے، پھر ہیڈ لائنز جانیے، آپ پھر شو میں آئیں گے. اسٹے ود اس.